बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी होता है कि इंसान अपने लिए भला सोचते हुए कुछ फ़ैसले ऐसे भी कर बैठते हैं जो हमारे लिहाज से तो बेहतरीन होते हैं, मगर इनसे हमारे इर्द गिर्द कितनी ज़िंदगियाँ असरअंदाज हो रही हैं हम जान ही नहीं पाते। और यही वजह होती है कि हम मुतमिन होते हैं और हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम अपने इत्मीनान पर ही खुश हो जाते हैं और इर्द गिर्द का जायज़ा ही नहीं लेते और ख़ुद से ही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बस सब अच्छा है। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त मैं सामने सहन में बैठा हुआ था और बच्चे खेल रहे थे, कभी पकड़न पकड़ाई और कभी छुपन छुपाई, भाग दौड़ और शोर शराबा करके घर में रौनक किए हुए थे। मैं इन सबको खुश देखकर जी उठा था। मौसम भी बहुत खुशगवार था, गर्मियों की शामें थीं, मगर कुछ दिनों से तेज़ हवाएं चलती तो कभी बादल इकट्ठे होकर मौसम को मज़ीद खूबसूरती और सुकून बख्श रहे थे। मगर तभी एक बात मैंने बड़ी शिद्दत से नोट की, और वो ये थी कि मेरी बेटी जो बमुश्किल 3 साल की थी वो खुश ना लग रही थी। बस कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी, डरी सहमी हुई नज़र आ रही थी। अगर उसके भाई उसके पास से भी गुजरते तो वो खुद में सिमट जाती। मैं उसको देखकर चौंक गया। न जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया था। अब मैंने गौर किया तो वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। मैं परेशान हो गया था। उसके बाल भी बिखरे हुए लग रहे थे, कपड़े भी मैले थे, उसके सर पर चोट का निशान था। मैं जब चोट देखने लगा तो सलमा ने कहा कि कल खेलते खेलते गिर गई थी, उसे भी समझाती हूँ ध्यान से खेला करे। मैं हर वक्त साये की तरह उसके साथ रहती हूँ। मैं दिल ही दिल में सलमा का मशकूर हुआ, मगर फिर तभी अचानक बूंदाबांदी शुरू होगी और देखते ही देखते बूंदाबांदी ने मौसलाधार बारिश का रूप धार लिया। और इस सब में वो बात मेरे जहन में महव होगी कि मेरी बेटी की अजीब सी हरकतें क्यों थीं और उनकी असल हकीकत क्या है, या कैसे ये सब शुरू हुआ। खैर यूं ही बात आई गई होगी। मैं घर से बाहर मसरूफ़ रहता और इस तरह दोबारा इस मौजू पर सोच लेने का ख्याल ही न रहा। दरअसल मेरी दूसरी शादी थी। मेरी पहली बीवी जो मुझे बेहद अजीज़ थी वो बहुत ही कमज़ोर सी थी और उसका जिगर खून ना बनाता था। इस मसले के बायस जब हमारे घर में नए मेहमान की आमद की उम्मीद हुई तो एक तरफ मुझे बेतहाशा खुशी हुई, मगर दूसरी तरफ बीवी की सेहत की फ़िक्र लाहिक होगी। 9 माह का सारा दुरानिया तो खैर से गुजर गया। दवाएं और एहतियात जारी रखे हुए थे, मगर पैदाइश के वक्त उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि लाख कोशिश के बावजूद उसकी तबीयत बहाल ना हो सकी और 12 घंटे की मुसलसल अज़ियत सहकर बिलाखिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं अपनी बेटी के साथ इस दुनिया में अकेला रह गया। कुछ दिन तो सोगवारी में गुजरे ही थे कि फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने घरों को रवाना होने लगे और मैं एक बार फिर तन्हा रह गया। बाकी तो सब ठीक था कि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी तो यही सही। इंसान को रब के फ़ैसले मानने ही पड़ते हैं, मगर असल मसला ये था कि चंद दिन की बच्ची को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बार बार रोने लगती, कभी दूध देता तो उसको भूख न लगी होती, बल्कि वो डायपर ख़राब होने की वजह से रो रही होती। कभी डायपर चेक करता तो वो पेट दर्द या किसी दूसरी तकलीफ़ की वजह से रो रही होती और इस सब से मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ होकर रह जाता। तभी दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया कि सबका वाहिद हल यही है कि मेरी दूसरी शादी कर लूँ। इस तरह घर भी संभल जाएगा और बच्ची को भी संभालने वाली आ जाएगी। औरत ही बच्ची को अच्छे से संभाल सकती है, और ये सच भी था। मुझे घर से बाहर काम के लिए भी तो जाना था और ऐसे में बच्ची का तन्हा होना या मेरे साथ होना मुमकिन ना था। सो मैंने जानने वालों से इस गुजारिश के साथ रिश्ता तलाश करने की दरख्वास्त कर दी कि वो कोई बेवा या तलाक याफ्ता औरत ही ढूंढ कर लाएं और मेरी बच्ची को दिल से कबूल करें और उसको माँ का प्यार दें। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। यूँ 2 माह बाद ही एक बेवा का रिश्ता ढूंढ लिया गया और मुझे माकूल भी लगा। यूँ चंद दिन में ही सादगी से निकाह की रस्म अदा की और मैं बीवी को घर ले आया। उसके ऊपर तले के 6 बेटे भी थे। 3 एक ही दिन की पैदावार थे और बाकी 3 इसके बाद 1-1 साल के वक्फे से थे। वो सब भी मेरे घर अपनी माँ के हमरा आए थे। मुझे इस सब पर इतराज़ ना था। मुझे बस ये खुशी थी कि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिल गया है, और मुझे क्या चाहिए था। खैर इस तरह मेरी बेटी सुखी ज़िंदगी बसर करते हुए 3 साल की हो चुकी थी। अब मैं ये बात महसूस करके दोबारा फरामोश कर चुका था, मगर फिर एक दिन मैं वक्त से पहले घर पहुंचा तो मेरी बेटी बुरी तरह रो रही थी और ये देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो 6 के 6 लड़के जो उसके भाइयों की हैसियत से मेरे घर में रह रहे थे, वो सब मेरी फूल सी बच्ची के साथ
میرا نام سہیل ہے، میں لاہور کے ایک متوسط سے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میرے گھر کا ماحول کافی پرسکون اور خوشگوار سا تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، ماں باپ کی ساری توجہ ہم پر ہی رہتی تھی اور اسی وجہ سے ہم دونوں کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم دونوں بہن بھائی ہر لحاظ سے سب سے الگ اور سب سے مہذب دکھتے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی کہ سارا اور سہیل کی تربیت پر تنویر اور سکینہ نے صحیح محنت کی ہے۔ ہر محفل میں سب سے اعلیٰ اخلاق اور تہذیب انہی میں ہے۔ خیر، اسی طرح ہنستے کھیلتے ہم نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا اور کچھ ہی عرصے بعد بہن کی بات طے ہوگی۔ اس نے ایف اے تک کی تعلیم حاصل کی تھی اور مزید بھی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر ماں بابا کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی باعزت طور پر اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ اس طرح لڑکیوں میں معاشرتی برائیاں جنم نہیں لیتی اور بچیاں اپنے گھروں کے ماحول میں بھی آسانی سے ڈھل جاتی ہیں۔ سو اس کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کی شادی 6 ماہ بعد ہی ہونا قرار پائی۔ وہ بہت روئی تھی اور میں بھی شادی کے حق میں نہ تھا، مگر بڑے جب کوئی فیصلہ کر لیں تو کہاں کسی بچے کی رائے لی جاتی ہے۔ سو بہن کی شادی مقررہ وقت پر ہوگی۔ شادی پر خوب خلڑ بازی کی گئی۔ خاندان بھر سے لڑکیاں میری بہن کو وداع کرنے کے لیے شادی سے 15 دن پہلے ہی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے اور گھر میں خوب رونق میلہ لگا لیا، مگر ہم دونوں بہن بھائی مزید سے مزید تر اداس ہو گئے، کیونکہ ہمیں دوسروں کے بنا رہنے کی عادت تھی، مگر یہ قدرت کا دستور ہے، سو اس سے منہ تو نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے میری بہن چند دن کے بعد پیا دیس سدھار گئی اور چند ماہ کے بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی، اور پھر 2 سے 3 سال کے بعد ہی پاکستان ملنے کے لیے چکر لگاتی، اور پھر 7 سال بعد جب میں کامیاب ہو گیا، اچھی نوکری لگنے کے بعد، اب میری بھی شادی ہوگی اور میں بھی گھر بار والا ہو گیا۔ میری شادی میرے اکلوتے ماموں کی بیٹی کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ پورے گھر کو کسی دلہن کی مانند سجایا گیا۔ ہر فنکشن پہلے گزر چکے فنکشن سے زیادہ پر رونق اور جاندار ہوتا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے میری بیوی دلہن بنی میرے گھر میں پہنچ گئی۔ وہ بے حد حسین اور صحیح معنوں میں کسی کمسن کلی کی مانند نازک سی تھی، اور میں اس کو پا کر بے حد خوش تھا۔ سکینہ بہت ہی سادہ لوح نیک بیوی ثابت ہوئی اور میرے والدین کی خدمت گزار بھی تھی۔ ابھی تک تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ سارے گھر کا نظام میری بیوی سکینہ نے نہایت خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا اور کبھی گھر کے کسی فرد کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیا۔ اور پھر ماں بابا نے حج پر جانے کی تیاری باندھ لی، مگر میرا دل بجائے خوش ہونے کے بے طرح اداس ہو گیا۔ ماں بابا سب خاندان والوں اور دوست احباب سے ملنے ملانے گئے۔ گھر پر جانے سے ٹھیک 2 روز پہلے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام بھی کیا اور پھر سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس خانہ کعبہ میں تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا، سو ہر طرف بھاری مشینری اور کرین وغیرہ موجود تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے لیے پل نما چھتیں ڈال کر ہجوم کے لیے طواف کی جگہ وسیع کی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک وہ توسیع شدہ چھت ٹوٹ گئی اور اس کے نیچے دب کر بے شمار حاجی طواف کرنے کے دوران شہید ہو گئے۔ اور میری بدقسمتی کہیے یا میرے والدین کی خوش قسمتی کہ ان شہید ہونے والے حاجیوں میں میرے والدین بھی شامل تھے، اور بیٹھے بٹھائے اچانک دونوں ہی پیارے اور قیمتی ترین رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ میرے تو غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے اس اچانک افتاد پر شدید قسم کا دھچکا لگا تھا۔ کئی دن تک تو میں یہ سب قبول ہی نہ کر پایا تھا۔ صبر تو تب آتا ہے جب آپ اپنے غم کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ میرا دل کرلاتا رہتا تھا اور آنکھیں بے تحاشا برستی رہتی۔ تبھی 3 روز کے بعد میری چھوٹی بہن بھی پاکستان پہنچ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے سینے سے لگی اور داریں مار مار کر رونے لگی۔ اس کا غم بھی میرے ہی جیسا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو سنبھالتے بھی اور اپنے غم کی شدت بھی ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، مگر ہر غم کا بہتر سے بہترین مرہم وقت ہوتا ہے، اور وقت کی دھول نے ہمارے زخم بھی دھیرے دھیرے بڑھنا شروع کر دیے۔ 3 ماہ رہ کر بہن واپس کینیڈا لوٹ گئی۔ اب میرا واحد ذریعہ حیات میری بیوی سکینہ ہی تھی، اور اس نے اس غم کے دور میں مجھے بہت حوصلہ دیا اور ہر پل میرا خیال رکھا اور مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آنے میں مدد کی۔ اس طرح دوبارہ میں صبر میں آ گیا اور پھر سے زندگی کے معمول کی طرف بڑھا۔ مجھے صدمے سے باہر آئے 3 سال گزر چکے تھے۔ تب اچانک نئی مہمان کی آمد کی خوشی ملی تو میں بھی سارے دکھ درد بلا کر بیوی کی خدمت میں پیش ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کمزور سی تھی اور اب اس حالت میں مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کچھ شفاقہ نہ ہوا، تو میں نے حکیموں کے پاس بھی علاج کروایا، مگر میرے نصیب میں ایسی خوشی شاید لکھی نہیں گئی تھی، اور ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ سو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد پیدائش کا دن پہنچا تو اس دوران ہی سکینہ کی حالت ایسی بگڑی
کہ وہ خدا سے جا ملی اور ایک بار پھر مجھ پر غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ میری بہن بچوں کے امتحانات کے سبب پہنچ ہی نہ پائی تھی، باقی سب بھی چند دنوں میں سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور اب بچی کو سنبھالنا میرے لیے بالکل ناممکن سا ہو گیا تھا۔ سب کے مشورے کے مطابق میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری شادی ایک 6 لڑکوں کی ماں سے ہوئی۔ وہ بیوہ تھی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا بھی تھی، میرے کام آ گئی اور میں اس کے بچوں کا سہارا اور باپ بن گیا۔ میں نے سلام دعا کے بعد موجودہ بیوی سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے یہ شادی اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی خاطر کی ہے۔ اگر وہ میری بچی کے حوالے سے مجھے کبھی پریشان نہیں کرے گی تو میں اس کے لڑکوں کو کبھی کسی معاملے میں مایوس نہ ہونے دوں گا، لیکن اگر میری بچی کا خیال نہ رکھا گیا تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور سیدھا گھر سے باہر لا کھڑا کروں گا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں آپ کو کبھی اس بچی کے حوالے سے شکایت کا کوئی موقع نہ دوں گی، اور یہ کہ وہ تو خود ہمیشہ سے کم از کم ایک بیٹے کی ماں بننا چاہتی تھی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا، اور آخری بیٹے کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث ڈاکٹر نے اسے دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی کی دردناک خبر سنا دی تھی۔ اور اب جب اس کو رشتے کی تفصیلات کے مطابق بتایا گیا کہ چند ماہ بچی کے باپ کا رشتہ آیا ہے تو اس نے یعنی سلمیٰ نے اسی لالچ میں پہلی فرصت میں اس رشتے کی حامی بڑھ لی تھی۔ اس طرح اس کا بھی بیٹی کی ماں بننے کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر مجھے کافی اطمینان تو ہوا، مگر پھر بھی مکمل طور پر تسلی نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ تک میں نے چپکے سے سلمیٰ کا اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ چیک کیا، مگر پھر مجھے تسلی ہو ہی گئی کہ اس عورت کا ہر وقت بچی کے ساتھ مصروف رہنا، اس کو نت نئے کپڑے پہنانا، صاف ستھرا نہلا دھلا کر رکھنا اور زیادہ تر وقت اس کو اپنی بغل میں دبا کر رکھنا، یہ جاننے کے لیے کافی تھا کہ اس کو واقعی بیٹی کی چاہ تھی۔ یوں میں مکمل طور پر مطمئن ہو گیا کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے میں نے اس پر سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے کام پر توجہ دی اور لگ کر کام کرنے لگا۔ اس کے اپنے بیٹے بھی رفتہ رفتہ مجھ سے گل مل گئے اور سکون سے گھر میں رہنے لگے۔ سارا دن کھیل کود کر گھر میں ادھم مچا کر رکھتے، مگر وہ خوش تھے اور میری بیٹی کی پرورش بھی اچھے انداز سے ہو رہی تھی۔ میں اور میری بیوی سلمیٰ بھی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، اور پتہ ہی نہ چلا کہ میری بیٹی 3 سال کی ہوگی۔ اب وہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوتی تھی اور میں اس کو خوش دیکھ کر جی اٹھتا تھا، مگر تب مجھے اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگیں تو میں بری طرح چونک گیا تھا۔ مگر پھر تھوڑی سی دیر میں یہ بات میری دماغ میں محو ہو کر رہ گئی تھی اور پھر سے اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مگر پھر 2-3 بار یہی وہم مجھے دوبارہ بھی ہوا، مگر اصل میں سلمیٰ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت اور شفقت پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور لاشعوری طور پر شاید نہیں یقینی طور پر چاہتا تھا کہ یہ اعتبار غلط ثابت نہ ہو۔ مگر ایک دن تو حد ہی ہوگی، میں کام ختم ہو جانے پر مقررہ وقت سے پہلے گھر جا پہنچا، مگر دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بہت بری طرح رو رہی ہے، اور جو لڑکے اس کے ساتھ بھائیوں کی حیثیت سے کھیل رہے ہوتے تھے وہ سب کے سب مل کر میری آنکھوں کے سامنے میری پھول سی بچی کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے اور اس کے رونے کو کسی خاطر میں ہی نہ لا رہے تھے۔ میری بیٹی بے بسی کی تصویر بنی مجھے یہ بات باور کروا رہی تھی کہ میں نے انتہائی غلط فیصلہ کیا تھا، چند لڑکوں کی ماں سے شادی کر کے اور اس کو اپنے بیٹوں سمیت قبول کر کے، کیونکہ ماں کو تو میں کئی بار پرکھ چکا تھا۔ وہ عورت واقعی میری بیٹی کو سگی ماں جیسا ہی پیار دیتی تھی، مگر وہ لڑکے میری معصوم بچی کے ساتھ مار پیٹ کر کے خوش ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سگے بھائی نہ تھے تبھی اس کو مار رہے تھے، وہ 6 کے 6 لڑکے تھے اور اس سے یعنی اپنی بہن سے کافی بڑے بھی تھے، تو شاید نہیں یقینی طور پر یہی وجہ تھی کہ وہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے رونے دھونے اور منہ بسوڑنے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے سلمیٰ کو تلاش کیا تو وہ اندر کچن میں رات کی ہانڈی روٹی کرنے میں مصروف تھی اور باہر کیا ہو رہا ہے اس سب سے بے خبر تھی۔ یعنی وہ صرف بے فکری سے بچوں کو کھیلتا ہوا چھوڑ کر خود کام کاج کے لیے اطمینان سے کچن میں مصروف تھی، اور یقیناً وہ روز ایسے ہی بچوں کو بے فکری سے چھوڑ دیا کرتی ہوگی، اور یہ شریر لڑکے صرف اور صرف اپنے مزے اور مستی کے لیے میری بیٹی کو اذیت دیتے رہتے تھے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جانے کب سے میری بچی میرے غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ کر یوں اکیلے میں خوار ہو رہی تھی، اور میں یہ بات جانتا تک نہ تھا۔ حالانکہ میں اب سے کافی دن پہلے ہی یہ بات نوٹ کر چکا تھا، مگر بھی اپنی مصروفیات کے باعث میرے دماغ سے بالکل ہی مخفی ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس دن جب موسم اچھا تھا اور سب بچے میرے سامنے صحن میں ایک ساتھ کھیل رہے تھے، مگر میری بیٹی مجھے خوفزدہ سے ان سارے لڑکوں سے بچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید مسئلہ میری بیٹی کے ساتھ ہے، اور وجہ کیا ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا تھی۔ مسئلہ اسی کے ساتھ تھا،
مگر وجہ وہ لڑکے نکلیں گے یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ میرے سامنے تو کیسے بے فکر سے کھیل کود میں مصروف تھے جیسے یہی ان کا معمول ہو۔ اتنے شاطر تھے وہ کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میں ان کے ہاتھوں آلو بن چکا ہوں، اور میری بچی بیچاری اگر یہی سب سہ رہی تھی تو اس کو دماغ کا مسئلہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو میں نے اشاروں کنایوں میں سلمیٰ سے بچوں کے درمیان دوستی دشمنی کا ذکر کیا تو کہنے لگی کہ سب خوش ہیں ساتھ میں، کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے پیار میں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی کہ ان میں سے کسی ایک کو تکلیف ہو تو باقی سب بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک بار فیصل کو چوٹ لگی تو سب اس کے ساتھ رو رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے 2-3 واقعات سنائے اور ثبوت دینا چاہا کہ ان سب میں کتنا پیار ہے، مگر ان تمام واقعات میں میری بیٹی کا ذکر کہیں نہ تھا، اور میں اس کے دوگلے پن پر دکھ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا معیار تھا اس کا اپنے بچوں کو سکون اور اطمینان سے بھرپور زندگی فراہم کر کے میری بچی کو ہی اس کے گھر اپنے گھر میں کونے میں کر چکی تھی، اور میرے سامنے بن بن کر رہتی تھی کہ سب کا خیال رکھتی ہے، اور گھر کی سب سے چھوٹی بچی کا خیال سب سے زیادہ رکھتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے سارے معاملات پر خاص توجہ دی اور ہر بات کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا تاکہ ایک بار پھر مکمل طور پر تسلی سے حقیقت جان لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، اور بنا مکمل تحقیق کے کسی پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کرنے چاہیے، اور اسی طرح مزید چند دن انتظار کرنے پر مجھے ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ میری بیٹی کے جسم پر جگہ جگہ دانتوں کے نشان تھے۔ میں نے پوچھا تو بڑے بھائی کا نام لینے لگی اور میری روح کانپنے لگی۔ مسئلہ صرف مار پیٹ تک محدود نہیں تھا، نہ جانے کس نیت سے سلمیٰ کے بیٹے نے میری بیٹی کو دانتوں سے آگے مجھ سے سوچا نہیں گیا۔ اگر یہ لڑکے یہاں رہتے تو نہ جانے اور کیا کیا کرتے۔ میں مصلحت پسند انسان تھا، مگر مستقبل کے بھیانک اندیشوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں ایک بیٹی کا باپ تھا، میں جو سوچ رہا تھا کہ طریقے سے سلمیٰ کو قائل کر کے سارے لڑکوں کو شہر میں ہاسٹل میں داخل کروا دوں گا، اس طرح ان کی زندگیاں بھی بن جائیں گی، اور میری بچی بھی مکمل سکون سے گھر پر ہی رکی رہے گی، کیونکہ سلمیٰ تو اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ بس بچے ہی ذرا بدتمیز سے ہیں، مگر ان کے بارے میں کھلم کھلا تو میں اپنی رائے نہیں دے سکوں گا، کیونکہ اس طرح تو سلمیٰ کے دل میں میری بیٹی کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی کہ وہ میری بیٹی کی سگی ماں کی طرح، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ ایسے ہی ایک دن آفس سے دوپہر کو ہی چھٹی لے کر گھر کے لیے روانہ ہوا۔ گھر کے باہر سے ہی کھڑے ہو کر مرکزی دروازے سے اندر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سلمیٰ کے لڑکے ہی صرف میری بیٹی کو نہ مارتے تھے، بلکہ وہ خود بھی اس کو ڈرا دھمکا کر رکھتی تھی، اور بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے وہ لوگ میری بیٹی کسی بے جان گڑیا کی مانند ایک دوسرے کی طرف دھکیل دیتے، اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کا بھی لحاظ نہ کر رہے تھے کہ وہ سب کے درمیان ادھر سے ادھر لڑک رہی تھی، اور ہر لڑکا اس کو اپنے طریقے سے مار رہا تھا۔ کوئی اس کے بال نوچ رہا تھا تو کوئی اس کو تھپڑ مار رہا تھا، کوئی گوشہ مارتا تو کوئی ٹھڈے سے مار رہا تھا، اور اس دوران 1-2 بار ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ان کا کھیل تماشا ملاحظہ کرتی۔ سلمیٰ صاحبہ کے سامنے جب میری بیٹی ان کے سامنے گری تو اس نے بھی اس کو زور سے پڑے دھکیل دیا۔ اپنے بچوں کو مسلسل نظر پر رکھے ہوئے تھی اور بار بار کہتی کہ خیال سے کہیں گر نہ جاؤ، خیال سے بھاگو، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، تم سارے میرا کل سرمایہ ہو، میرے بچے۔ یہ لڑکی تو جیسے جیسے پل بڑھ کر ایک دن جوان ہوگی تو جلد سے جلد اس کو بیاہ دوں گی، پھر بس میرے بچے اس پورے گھر پر راج کریں گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ بس ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھا کرو، تم میں سے کسی کو کچھ نہ ہو۔ میرے لیے یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں کہ تم لوگ سگے بھائی ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے رہو یا ایک دوسرے کو چوٹ پہنچائے۔ سب کو چمکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میں سنسناتے دماغ سے کھڑا شکر منا رہا تھا کہ میں نے جلد بازی نہیں کی، اس طرح تو اصل فساد کی جڑ ہمیشہ یہیں رہ جاتی، اور وہ یتیم بچے جو دراصل بے قصور تھے کہ ان کو سکھانے والی بھی وہی سلمیٰ ہی تھی۔ ایسے میں ان کو ہاسٹل میں بھیج کر ان کی زندگی مشکل کر بیٹھتا، اور اصل قصوروار یہی عیش کر رہی ہوتی۔ اب میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا تھا، سو میں نے اچانک سامنے جا کر سلمیٰ کو سخت سنانے کے لیے کھولا ہی تھا کہ اچانک مجھے دیکھ کر اس نے کمال مہارت سے پینترا بدلا اور اپنے قریب کھڑے بیٹے کو ایک دموکا جھڑ دیا اور کہنے لگی، کتنی بار کہا ہے کہ بہن کو بش۔ واہ کیا مہارت تھی اس عورت میں! اگر میں نے دروازے کے باہر سے چند لمحے پہلے والی سلمیٰ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں اسی دوگلی سلمیٰ پر یقین کر بیٹھتا، مگر وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ میں خود ہی اس کی اصلیت دیکھ چکا ہوں۔ اب اس کی یہ چال بازی مجھ پر کارگر ثابت نہ ہوگی۔ میں نے سلمیٰ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو
ہاسٹل میں ڈالو، دوسری صورت میں تمہیں طلاق دوں گا، اور میری بیٹی کے ساتھ بھی رویہ بہتر رکھو۔ سلمیٰ نے رو دھو کر مجھے یقین دلوایا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی اور بیٹوں کو ہاسٹل میں ڈال دوں۔ مگر مجھے دوسری بار بے گھر نہیں ہونا تھا۔ میں نے سلمیٰ کے بیٹوں کو ہاسٹل میں ڈلوایا اور سلمیٰ پر بند آنکھوں سے یقین کرنے کی بجائے اب کی بار اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ تمام والدین اپنے بچوں کے بارے میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔